थैंक यू अनिल भाई और मून भाई। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के घर में खिदमत करने के लिए वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से चंद बातें सीखें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये ज़िंदा कलाम बख्शा हुआ है ताकि हम इसमें से सीख सकें, इसमें से पढ़ सकें उन बातों के लिए जो खुदावंद ने बनी नौ इंसान के लिए दर्ज की या अपने बंदों से करवाई, रोया में, ख्वाबों में कलाम किया। पिछले संडे को भी जब खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत की गई, बातें की गई, तो वो रिवाइवल के सिलसिले में थी। किस तरह हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में, अपनी कलीसियाओं में और दूसरे लोगों के पास जाकर खुदावंद के कलाम की बशारत कर सकें। रिवाइवल के लिए, बेदारी के लिए, उन खूबसूरत बातों के लिए जो खुदावंद चाहता है कि बनी नौ इंसान वो करे और वो नजात पाए खुदावंद पर ईमान लाने के वसीला से। आज का जो हवाला मेरी बहन ने बड़ी खूबसूरती से पढ़ा, हबक्कूक की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक, इसका जो मज़मून है वो है द सीक्रेट ऑफ द बीइंग कॉन्टैक्ट। सारी ज़मीन से खुदावंद कहता है कि उसके हजूर वो खामोश रहे। हबक्कूक 2 बाब और उसकी 18वीं आयत से यूँ कलाम मुक़द्दस में लिखा गया है, खोदी हुई मूरत से क्या हासिल कि उसके बनाने वाले ने उसे खोद कर बनाया। ढाली हुई मूरत और झूठ सिखाने वाले से क्या फ़ायदा कि उसका बनाने वाला उस पर भरोसा रखता और गूंगे बुतों को बनाता है। उस पर अफसोस जो लकड़ी से कहता है जाग और बेजुबान पत्थर से कि उठ। क्या वो तालीम दे सकता है? देख, वो तो सोने चांदी से मढ़ा है लेकिन उसमें मुतलिक दम नहीं। मगर खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, सारी ज़मीन उसके हजूर खामोश रहे। ये बार बार कलाम मुक़द्दस में आया है कि खामोश रहो खुदावंद के हजूर ताकि खुदावंद अपना काम करे। खामोशी से सुनो कि खुदावंद अपना काम करे। हबक्कूक नबी ने जब ये रोया में देखा और खुदावंद ने उससे कलाम किया तो लिखा है कि वो अपनी दीदगाह में खड़ा था और बुर्ज पर चढ़कर खुदावंद का इंतज़ार करता था कि खुदावंद उससे क्या कहता है। और खुदावंद ने दूसरे बाब से के पूरे चैप्टर में उसे रोया में दिखाई देकर कहा कि इन बातों को जो खुदावंद ने उसे बताई हैं, खुदावंद ने उसे कहा कि किसी ऐसी जगह पर ऐसे साफ अल्फाज में लिख ले कि किसी दौड़ते हुए शख्स को भी ये बातें वो पढ़ सके जो खुदावंद करता था। अब ये देखिए कि खुदावंद शुरू ही से गुनाह से नफ़रत रखते हुए वो इंसान को बार बार यही कहता था कि तुम मेरे पास आओ और मेरी इबादत करो। किसी ऐसे शख्स की, किसी ऐसी चीज़ की जो हाथों से बनाई हुई है, मेरे सामने लाकर मेरे हुजूर में खड़े ना करना। इसीलिए खुदावंद ने रोया में अपने बंदे को दिखाई देकर कहा कि खोदी हुई मूरत से क्या हासिल। अगर हम इससे पीछे जाएं थोड़ा सा, अहबार की किताब में
احبار کی کتاب، یہ خروج کے بعد ہے، ایکسوڈس کے بعد، خروج کے بعد نہیں ہے یہ، احبار 20 باب، یہ خروج کے بعد، خروج کے بعد یہ ہے۔ احبار 20 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور جو شخص جنات کے یاروں، یعنی جنوں کے یاروں، بدروحوں کے یاروں، جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ خدا کو انسان کی فطرت کا اندازہ شروع سے ہے، جب سے اس نے اسے بنایا، وہ اس کی فطرت سے واقف ہے، اور تب سے واقف ہے جب سے آدم نے گناہ کیا، نافرمانی کی، آدم اور حوا نے، اور وہ گناہ میں گر گئے۔ اس کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ اسی روش پر چلتا رہا، اور خداوند بار بار یہ کلام کرتا رہا کہ بتوں سے، جادوگروں سے، زناکاری سے پرہیز کرو۔ میرے عزیزو، ان کے درمیان میں بہت بڑا اپنا کنیکشن ہے۔ جو جنوں کی، بدروحوں کی اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے اندر بہت بڑا ان چیزوں سے کنیکشن ہے کہ وہ لوگ بدکار ہوتے ہیں، وہ بدی کرتے ہیں، اور ابلیس نے آنکھوں کے اتنا بند کر دیا ہوا ہے کہ وہ اس چیز کو پہچان نہیں سکتے کہ خدا ہمارے ساتھ کیا کلام کرتا ہے۔ اور خداوند کہتا ہے، خداوند نے کہا کہ یہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل؟ آپ کو حاصل کیا ہوگا کہ آپ مورتوں کو بناتے ہو، ڈھال دیتے ہو، اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا ہے، یعنی جو بناتا ہے مورتیوں کو وہ اس پر بھروسہ بھی رکھتا ہے کہ یہ ہمارے خدا ہوں گے، یہ ہماری دعائیں سنیں گے، یہ ہمیں ہماری بیماریوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے آزاد کریں گے۔ اور خداوند کہتا ہے، جو گونگے بتوں کو بناتا ہے اس پر افسوس، اور جو لکڑی سے کہتا ہے کہ جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ، یہ کیا تعلیم دے سکتا ہے؟ اگر ہم خداوند کے حکموں کو پڑھیں تو خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں یوں درج ہے، اور خدا نے یہ باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی سے نکال لایا میں ہوں۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ خداوند نے 400 سال کی بنی اسرائیل کی غلامی کے بعد ان کو وہاں سے نکالا، اور جب خداوند نے ان کو وہاں سے نکالا تو وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے؟ غلاموں کی۔ وہ اپنی زندگی میں روتے کرلاتے تھے، ان پر ظلم ہوتا تھا، اور وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں فرعون ان کا خدا ہوتا تھا، اور اس طرح سے جو فرعون کی مصریوں کی ریچولز تھی وہ ان میں بسی ہوئی تھی۔ اور خدا نے جب ان کو ملک مصر کی غلامی سے نکالا، اور جب وہ ان کے ساتھ
خطاب کر رہا تھا تو اس نے اپنے بندے موسیٰ کے ذریعے اپنی باتیں خداوند نے بنی اسرائیل کو پہنچائیں اور فرمایا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، سب سے بڑا حکم یہ ہے خداوند کا۔ اور جب مسیح خداوند آئے تو کسی نے مسیح خداوند سے پوچھا کہ بڑا حکم کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو شریعت سے واقف نہیں، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے محبت کر اور اپنے ماں باپ کی عزت کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں ہے۔ خداوند ہمارا باپ ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ غیر معبود یعنی جو بالکل غیر ہیں، جو بنائے ہوئے ہیں، ہاتھ کے بنائے ہوئے مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، بت ہیں۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، یعنی غیرت رکھنے والا خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند نے سزائیں بھی مقرر کی۔ پچھلے سنڈے کو جب میں نے آپ کے ساتھ خداوند کی باتوں کو شیئر کیا تھا تو میں نے ان گناہوں کا ذکر کیا تھا جو ہم خاندانی طور پر کرتے ہیں۔ 3 گناہوں کا ذکر کیا تھا جو انسان کی زندگی میں ہیں۔ ایک ماروثی گناہ جو آدم کے ذریعے ہم میں سما گیا، پیدائش سے ہمیں تھوپا گیا۔ ایک شخصی گناہ، پرسنلی جو ہم گناہ کرتے ہیں خدا کے خلاف، کسی پرسن کے خلاف، کسی اپنی کلیسیا کے خلاف یا کسی کے ساتھ۔ اور تیسرا گناہ ہے خاندانی گناہ، یعنی یہ وہ خاندانی قرض ہے جو ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور جس کا خداوند نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ جو ان کی باتوں کو نہ مانے، یعنی خداوند کی باتوں کو نہ مانے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، کسی اور کی عبادت کرے، تو لکھا ہے کہ خداوند غیرت مند خدا ہے اور وہ سزا دیتا ہے۔ اور سزا کیا ہے؟ اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ جب ہم مورتیوں کی یا کسی اور چیز کی یا آج کے زمانے میں دولت کی یا خداوند کو چھوڑ کر کسی بھی اپنے وقت کو برباد کرنے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو خداوند ہمیں اس کی سزا دیتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں خداوند نے فرمایا کہ جو قوم، خاندان، شخص جو بھی کوئی خداوند کے خلاف کسی اور کی عبادت کرے گا، لکھا ہے کہ میں تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ یہ وہ سزا ہے جو خداوند خاندانوں کو نسل در نسل دیتا تھا، اور ہمیں یہ معلوم نہیں، یہ ہم کسی طرح سے معلوم نہیں کر سکتے کہ کیا ہمارے اوپر کوئی قرض ہے۔ جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خداوند کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ اگر میرے اوپر کوئی اس طرح کی بات ہے تو خداوند اس کو معاف کر، تو خداوند معاف کرنے والا باپ ہے۔ وہ جلدی سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پھر سے ایک نیا انسان بنا دیتا ہے۔ لیکن جو توبہ نہیں کرتے ان کے اوپر تیسری چوتھی پشت تک یہ باتیں جو ہیں وہ لگی رہتی ہیں۔ خداوند سزا دیتا ہے، نافرمانیوں کی سزائیں دیتا ہے، خاندانوں کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب نوح کا طوفان آیا تو خداوند
نے جب لوگوں کو پانی سے ہلاک کیا تو اس کے بعد خداوند بہت معلوم ہوا، رنجیدہ ہوا، خداوند کو بڑا دکھ ہوا لوگوں کو مار کر۔ اور اس کے بعد کی جو نسلیں ہیں، جس طرح سے انہوں نے خداوند کو تنگ کیا، جس طرح سے انہوں نے تراشی ہوئی مورتوں کو بنایا، سونے چاندی کی مورتوں کو بنایا، ان کے آگے سجدہ کیا، ان کی پرستش کی اور خدا کو چھوڑ کر انہی کی طرف لگ گئے، اگر میرے عزیزوں خدا چاہتا تو ان کو بھی نوح کے زمانے کی طرح کے لوگوں میں سے زیادہ سزا دیتا، ان قوموں کو، ان لوگوں کو بھی دنیا سے ختم کر دیتا، مار دیتا۔ لیکن خداوند ٹھہرا رہا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے وقت کے لیے، اس انتظام کے لیے جو اس نے اپنے بیٹے کو بھیج کر کرنا تھا۔ میرے عزیزوں، بہن بھائیوں، جو آپ کلام کو سن رہے ہیں، خداوند کے پاک کلام میں بھی یہ حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ دنیاوی طور پر اگر ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں، اگر ہم ان کی نافرمانی کریں یا ماں باپ کے بچے نافرمان ہو جائیں، ایمانداروں کے بچے نافرمان ہو جائیں، تو اس سے والدین کو دو طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یا تو یہ کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں وہ کریں، لیکن اپنے کیے کا پھل خود ہی پائیں گے۔ اور جو ایماندار ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی بری روش میں پڑ جائے، اگر وہ کسی بری راہ پر چل نکلے، اگر وہ خداوند کے پاک کلام سے دور چلے جائے، خدا سے دور چلے جائے، دعا سے دور چلے جائے، چرچ سے دور چلے جائے، تو ماں باپ دکھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دل ہی دل میں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ بہت رنجیدہ ہوتے ہیں جب بچے اس تعلیم سے جو ماں باپ نے ان کو فراہم کی ہوتی ہے دور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ کاش خداوند ان کو اپنی طرف موڑے اور یہ فرمانبردار بچے بن جائیں۔ کس کے؟ خدا کے، تاکہ اپنی زندگیوں میں یہ توبہ کریں، بچ جائیں اور آخری دن اس نجات میں شامل ہو جائیں جو خداوند دینا چاہتا ہے۔ عزیزو، جب ہم انسان ہو کر ماں باپ کی صورت میں اپنے بچوں کے لیے ترس کھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ کیوں نہیں ہمارے لیے رنجیدہ ہوتا؟ وہ کیوں نہیں ہمارے لیے شفاعت کرتا؟ اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے انتظام کیے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں، لیکن ہم پھر بھی تراشی ہوئی مورتوں کو پوجتے ہیں۔ ایک مسیحیوں کی زندگیوں میں تراشی ہوئی مورتیں بت نہیں ہیں جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔ مسیحیوں کی زندگی میں جو خداوند سے دور چلے جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، کلام کا نہ پڑھنا، دعا کا نہ کرنا، کلیسیاؤں سے، خدا کے گھروں سے دور رہنا اور لڑائی جھگڑے میں پڑنا، شراب نوشی میں مبتلا ہو جانا، نشوں میں مبتلا ہو جانا اور خداوند سے دور چلے جانا، یہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو خداوند ہمیں روکتا ہے، مسیحیوں کو روکتا ہے۔ خداوند ترس کھاتا ہے ہمارے اوپر، اس نے ہمارے لیے ایسے انتظام کیے، اس نے رویا میں لوگوں سے کلام کیا، اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، قوم در قوم نبیوں میں بھیجا تاکہ ہم خداوند کے پاس آ جائیں، اور آخر میں خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ لیکن کلام میں بھی لکھا ہے کہ جب پاکستان کے لوگوں نے جو اس پر قبضہ کیے بیٹھے تھے،
دیکھا کہ پاکستان کا مالک، باغ کا مالک آ رہا ہے، تو دل میں کہا، آپس میں کہا کہ یہی مالک ہے، آؤ ہم اسے مار دیں تاکہ اس پاکستان پر قبضہ کر لیں۔ عزیزو، انسانوں نے بھی مسیح خداوند کے ساتھ بالکل ایسا ہی کیا، لیکن خداوند کا پروگرام اور تھا۔ خداوند ٹھہرا رہتا ہے۔ کیوں ٹھہرتا ہے خداوند؟ کیونکہ وہ پیار کرنے والا باپ ہے، وہ خدا ہے اور اسے ہم سے محبت ہے۔ اگر اسے ہم سے محبت نہ ہوتی، ہم سے پیار نہ ہوتا، تو وہ کبھی بھی اپنے پاکیزہ بیٹے کو اس گندگی والے جہان میں نہ بھیجتا۔ چونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اسی لیے ہمارے سزا دینے سے بہتر وہ ٹھہرا رہا، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ کلام میں یہ لکھا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کریں اور نجات پائیں، اور ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خداوند سے دوری، چاہے شخصی ہو، چاہے خاندانی ہو، چاہے کلیسیائی طور پر ہو، ہمارے رشتے کو کمزور کر دیتی ہے خدا کے ساتھ، اور یہ رشتہ کمزور کرنے میں ماسٹر مائنڈ جو پیچھے لگا رہتا ہے وہ خدا کا مخالف اور انسانوں کا مخالف ابلیس ہے۔ ابلیس انسان کے دل و دماغ میں گھس کر اس رشتے کو روز بروز کمزور سے کمزور کرتا رہتا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے، اور خداوند کے پاس آنے سے روکتا ہے۔ لیکن خداوند ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہاتھ کے بنائے ہوئے بت، ہاتھ کے بنائی ہوئی چیزیں، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ گناہ والی باتیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو ایک مکمل کامل انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو بچائے اور ان کو نمونہ دے کہ زمین پر رہنے کا اصل طریقہ کیسا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے 33 سالہ 33 ایئرس کے اندر خداوند نے ہمیں یہ سبق دیا۔ اس نے تعلیم دی، بچپن سے لے کے جب تک وہ مصلوب ہو کر دوبارہ زندہ نہ ہو گیا، اس نے یہ تعلیم دی کہ ایک انسان کو کس طرح کاملیت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی، یعنی بہت ساری، ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور اپنے موروثی گناہوں سے، خاندانی گناہوں سے، پرسنلی گناہوں سے نجات پا کر ہم خداوند کے پاس چلے جائیں۔ اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ اپنے منصوبے مت بناؤ، اپنے دلوں کے منصوبوں پر غور مت کرو، اپنے ذہن کے ان باتوں پر غور نہ کرو جو ہمیں ایک دوسرے سے پیار اور محبت اور خداوند کا پرچار کرنے سے روک دیتی ہیں، وہ باتیں جو ہمیں خداوند کی نزدیکی میں آنے سے روک دیتی ہیں، وہ باتیں جو ہمیں ایک دوسرے سے ملنے ملانے سے روک دیتی ہیں۔ آج ہمارے اسٹیٹس، ہماری دولت، ہمارا روپیہ پیسہ، اچھی گاڑیاں، یہ سب چیزیں انسان کو خدا کے پاس آنے سے روک دیتی ہیں، یہ ہنڈرنس پیدا کرتی ہیں کہ ہم خدا کے پاس 24 گھنٹے جھکے رہیں عاجزی کے ساتھ۔ بہت سارے کم لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ یہ جو رستہ ہے یہ بڑا سکڑا ہے، تنگ ہے، اس میں سے داخل ہونے والے بہت تھوڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی عیش و عشرت کو نہیں چھوڑ سکتے، اور جو غلط طریقے سے عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہونا، کسی کے پاس اپنا اچھا سٹیٹس ہونا، یہ خدا کی بڑی نعمتیں ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن
جو ان چیزوں کو لے کر خدا سے دور چلا جاتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں پھر گناہ ثابت ہوتی ہیں۔ جو مغرور ہو جاتے ہیں، جو اس میں آ کر لالچ کرتے ہیں، جو اس میں آ کر دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، ان کی زندگیوں خداوند کے جلال سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اس میں چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن میرے عزیزوں، خداوند ہمیں کہتا ہے کہ اگر کوئی ان طرح کی باتیں ہیں، اگر یہ مصنوعی بت، مصنوعی چیزیں ہماری زندگیوں میں آئی ہوئی ہیں، تو خداوند کہتا ہے کہ اپنے اپنے منصوبوں میں رہو، بلکہ چپ چاپ خاموش رہو، سائلنٹ۔ خدا کو اپنا کام اپنی زندگی میں کرنے دو، اس کے پاس عاجزی کے ساتھ آ جاؤ، اس کو اپنا آپ دے دو۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے کلام کی باتوں کو اپنے ذہن میں فٹ کر لو۔ اور خداوند کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے ذہن میں جو کلام کی باتیں آتی ہیں، تم خاموش رہو، نہ کسی سے جھگڑا کرو، نہ کسی سے بحث مباحثہ کرو، نہ کسی کو تنگ کرو، بلکہ اپنے خدا کی مگن میں مگن رہو۔ لکھا ہے ساری زمین، یعنی ساری زمین کے لوگ، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ اپنی زندگیوں میں خاموشی سے، پاکیزگی سے، کیونکہ پاکیزگی کے بغیر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے اور نہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کی آنکھ لکھا ہے کہ وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن خدا کی آنکھ ہمیں دیکھتی ہے کہ ہم کس دل کے ساتھ، کس شکر گزاری کے ساتھ، کس ہمبل طریقے سے اپنے دلوں کو خدا کے لیے تیار کرتے ہیں۔ خاموشی سے پاک روح کو اپنے دلوں میں کام کرنے دیں، تاکہ جب پاک روح ہماری زندگی میں کام کرے گا تو لکھا ہے کہ پاک روح ایسی آہیں بھر بھر کے ہمارے لیے شفایت کرتا ہے خدا سے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ جب ہم پاک روح کی تحریک سے دعا کریں گے، خداوند کے لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، تو خداوند میرے عزیزوں یاد رکھے کہ بچوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے اپنے رویا میں، خوابوں میں کلام کرے گا، اور کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ سو خاموش رہ کر، یعنی اپنے مائنڈ کو بالکل فریش رکھ کر خداوند کے ساتھ لگے رہیں، تاکہ خداوند میرے اور آپ کے دلوں میں کام کرے اور ہم مسیح خداوند کے سچے گواہ بن کر اس کی خدمت کر سکیں۔ آپ سب سننے والوں کو، مجھے، میرے خاندان، میری کلیسیا کو، میرے پاسبان اور ان کے خاندان کو خداوند ان کلام کی باتوں سے کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے آپ سروں کو دعا کے لیے جھکائیں گے۔ قدوس